जश्न आजादी मुबारक। मैं आपके उस्ताद मोहम्मद सदर प्रोग्राम का नाम आज का खास प्रोग्राम इंडिपेंडेंस डे पे 14 अगस्त को आज हम सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ मौजूद है FM 97 के लाइव स्टूडियो से। हमारे घर FM 97 की होस्ट आरजे शिजा आपके साथ और मेरे साथ मौजूद अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम। गुड इवनिंग। कैसे हैं जनाब? कैसे मिजाज, हालात ख्यालात और जज्बात? जिन लोगों ने हमें भी ज्वाइन किया है उनको हेलो एंड हाय। जी बिल्कुल जनाब, ऐसे ही स्माइल रखनी है, हंसता मुस्कुराता चांद सा चेहरा हमने आपके दिखना है और अपने फेस में स्माइल एवरीवेयर एनी टाइम ऑलवेज फॉरएवर। स्माइली फेस रखना है, हंसता मुस्कुराता चांद सितारों जैसा चेहरा हम लेकर आए हैं। हंसती बस्ती और बहुत सी होगी मौज मस्ती, क्योंकि मैं हूं बहलोल मुर्तजा और मेरे साथ हैं आरजे शिजा। और जी जनाब, हम आपका साथ निभाएंगे ठीक 6 बजे तक आज सुबह से। हमारे FM 97 पे 14 अगस्त इंडिपेंडेंस डे की ट्रांसमिशन जारी है और अब ये 1 घंटा हम आपके साथ निभाएंगे। कमेंट्स आना शुरू हो गए, जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया उनको अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। और इसके साथ साथ हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, जश्न आजादी बहुत ज़्यादा मुबारक हो। कॉन्टेक्ट नंबर बताते चलो 0537601961। इसके साथ हमारा व्हाट्सएप नंबर 030239599797 है। इसके साथ को बताते चलो हमारा फेसबुक एड्रेस www.facebook.com/hkfm97। आपकी प्यार मोहब्बतें बांटने और आपसे बातें करने के लिए हमारा और आपका साथ 6 बजे तक। भैया आप ये बताएं कि कैसी गुजरी अभी तक 14 अगस्त सुबह? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजरी। और जैसे कि हर साल की तरह इस साल भी जश्न आज़ादी को जोश व खरोश से मनाया जा रहा है, लेकिन मुहर्रम है, क्योंकि थोड़ी सी अकीदत के साथ मुहर्रम उल हराम का भी एहतराम करते हुए सब लोग मना रहे हैं। वैसे मैंने देखा है कि जो ये अगस्त का महीना ऐसा महीना है, ये हालांकि पाकिस्तान के हवाले से आज़ादी का दिन है, लेकिन पूरी दुनिया में जिधर भी लोग पाकिस्तानी लोग वाबस्ता हैं, फॉर एग्जाम्पल स्पेन में अगर पाकिस्तानी हैं, अगर इंग्लैंड में पाकिस्तान से वाबस्ता लोग हैं, न्यूजीलैंड, कनाडा, अमेरिका, जिधर भी पाकिस्तानी लोग वाबस्ता हैं, वो आज के दिन वहाँ पे बड़ा पुरजोश तरीके से सेलिब्रेट करते हैं और उस मुल्क में जाके अपना पाकिस्तान का झंडा लहराते हैं। और हमारी दुआ है कि हमेशा की तरह ऐसे ही इस तरह से हर साल इस तरह प्रोग्राम चलते आ रहे हैं और आगे भी हर मुल्क में हर जगह पे पाकिस्तान का झंडा ही लहराता रहे। वाकई ये बात देखने में आई है कि इस दफ़ा मुहर्रम की वजह से काफ़ी लोगों ने एहतियात भी थोड़ी सी की है और थोड़ा अकीदत के साथ, क्योंकि मुहर्रम के दिन चल रहे हैं और जो जोशो रोश पहले होता था वो अब तो बरकरार तो अभी वही है, क्योंकि मोहब्बत दिल में होती है, चाहत दिल में होती है और दिखावे के लिए तो कुछ भी नहीं होता। वैसे बेशक वैसे एक फरमान है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, क्योंकि मुहर्रम उल हराम उनके हवाले से ज़्यादा मुनासबत रखते हैं। उनका फरमान है कि वतन से वफादारी जो है वो मोमिन की निशानी है। तो अगर मुहर्रम उल हराम में हमारा वतन का दिन आ गया है, हमारे मुल्क पाकिस्तान का दिन आ गया है, तो वो एक दिन भी हमें मनाना चाहिए, क्योंकि हमारे बादशाह जो हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया भी है कि वतन से मोहब्बत करना, वफादारी करना मोमिन की निशानी भी है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और ये जज्बा हम छोटे बच्चों में भी देखते हैं, बड़ी खुशी होती है ये देख के कि जब हमारे ज़्यादातर ये जज्बा, ज़्यादातर ये जो जोश होता है, ये एक्साइटमेंट होती है छोटे बच्चों में होती है झंडों वगैरह की। पर एक चीज़ जो इसमें आके अटक जाती है वो ये होती है कि 14 अगस्त हम सर उठा के मनाते हैं, लेकिन 15 अगस्त हम सर झुका के मनाते हैं, वो झंडियाँ उठा के जो गिरी हुई होती हैं और जिनसे हमारे वतन की तौहीन हो रही है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, बड़ा अच्छा पॉइंट है। हमें बड़ी एक प्यारा जुमला लिखा था मैंने पढ़ा कि वो कह रहे थे कि पाकिस्तान को झंडियाँ, हम लोग बच्चे जो हैं, जितने भी बच्चे हैं वहाँ पे हमारे इर्द गिर्द माशरे में, सोसाइटी में, गली मोहल्ले, बाजार, मुल्क में, पंजाब में जितने बच्चे हैं वो खसूसन झंडियाँ लगा तो लेते हैं, लेकिन जो ही 14 अगस्त का दिन गुजर जाता है, अगले दिन वो फिर आस्ते आस्ते गिरना शुरू हो जाती हैं।
وہاں پہ لکھا یہ تھا کہ آپ جھنڈیاں اور جھنڈے اتنے خریدیں جس کی آپ حفاظت کر سکیں، بالکل اس طرح بے حرمتی نہ ہونے دیں. حرمتی نہ ہونے دیں. کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ 14 اگست کے بعد جب نیکسٹ ڈے ہوتا ہے آپ دیکھو گلیوں میں جھنڈیاں پڑی ہوئی ہوتی ہیں نیچے پاؤں کے نیچے آ رہی ہوتی ہیں، اور جتنی ایکسائٹمنٹ سے ہم نے 14 اگست کو سیلیبریٹ کیا ہوتا ہے وہ ویسے ہی ہماری وہ افسوسناک 15 اگست گزرتی ہے، سر جھکا کے گزرتی ہے نیچے دیکھ کے. تو لوگوں کو چاہیے کہ ایسے نہ کریں کہ اگر ایک دن آپ وطن سے پیار ظاہر کرتے ہیں تو دوسرے دن پہ اس کی ایسے بے حرمتی نہ کریں. ٹھیک ہے جو لوگ گھر کو سجاتے ہیں سجانا بھی چاہیے، اچھی بات ہے، آپ جھنڈیاں لیں پر اتنی نہیں کہ جتنی آپ سنبھال کے رکھ سکیں، یا پھر بعد میں جہاں جہاں آپ نے لگائی ہے وہاں سے اتار کر آپ سنبھالیں. یہ دن یہاں تو منایا جاتا ہے لیکن مجھے بڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے وہاں دیکھنے کی کہ جیسے مینار پاکستان میں اور وہاں ریزیڈینشیل ہاؤس میں اس دن میں جب گارڈ کی چینجنگ ہوتی ہے تو وہ کتنا پیارا منظر ہوتا ہوگا. بے شک جی بہت زیادہ. وہاں پہ تو ملکی لیول پہ سیلیبریشنز ہوتی ہیں، وہاں پہ فلیگ چینج کیا جاتا ہے. جی جی وہ کیونکہ سالانہ تقریب ہوتی ہے وہاں پہ ہمارے جتنے بھی جنرل بریگیڈیئرز اور کرنلز ہوتے ہیں وہ وہاں پہ شامل ہوتے ہیں. بعض اوقات ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں، ہمارے جو صدر ہیں، وہ بھی اس تنظیم کا اس تقریب کا حصہ بنتے ہیں، اور بے شک وہ ملک کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے لیے بھی بہت کچھ وہاں سے ہم سیکھتے یہ ہے کہ ہم بعض اوقات ہم پاک آرمی کو سب سے پہلے تو جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، ہم ان صاحب کی جانب سے بھی اور ہمارا ایف ایم خاری 97 کی ٹیم کی جانب سے بھی پاک جو آرمی ہے ان کو سلام پیش کرتے ہیں، اور آج کے دن کے حوالے سے اسپیشلی طور پہ ان کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں، کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ ساتھ پاک فوج کا بہت زیادہ رول اور کردار رہا ہے ہماری آزادی کے حوالے سے. تو ہم ان کو بھی سلام اور خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اپنے دل سے، دل کی عطا گرائیوں سے. جی بالکل یہ بات ہے کیونکہ یہ دن تو ہوتا ہی اسپیشلی ان کے لیے ہوتا ہے. اور صبح جب وہ ٹیلی ویژن پہ دکھا رہے تھے تو میں اور بابا ساتھ بیٹھ کے دیکھ رہے تھے تو بابا بتا رہے تھے مجھے کہ یہاں اس دن کی اصل سیلیبریشن تو یہاں پہ ہوتی ہے کہ وہ جو گارڈ جو پورا سال ادھر قائد کے مزار پر اور اقبال کے مزار پر جو پورا سال ڈیوٹیز دیتے ہیں تو وہ ان کی یہ سیلیبریشن تو ان کی ہوتی ہے کہ وہ جو پورا سال وہاں پہ ہوتے ہیں اور وہاں پہ اپنا مطلب ایک ایز اے پیٹریوٹ وہاں پہ اپنی ڈیوٹی نبھاتے ہیں. بالکل جی. اگر آج کیونکہ وہاں پہ پروگرامز ہوئے ہیں، آج پروگرام اب کل کیونکہ وہاں پہ آج پروگرام ہو گئے ہیں، کل کے دن سے انہوں نے اگلے سال کی پلاننگ شروع کر دینی ہوتی ہے. انہوں نے دیکھنا ہے کہ آج جو ان سے چیزیں رہ گئی ہیں، جس جگہ پہ کمیاں رہ گئی ہیں، مسٹیکس رہ گئی ہے، تو انہوں نے وہ فوری طور پہ کل سے وہ اب دوسری جگہ پہ عمل پیرا ہو کے انہوں نے اس طرح سے پورا سال پلاننگ کرنی ہوتی ہے، اور اگلے سال پھر جوش جذبے کے ساتھ انہوں نے آج کا دن منانا ہوتا ہے. جی بالکل ایسی بات ہے. بٹ ایک نیشنل سانگ کے تو لوڈ کرائیں گے تو کریں گے ڈھیر ساری باتیں. اور ویورز آپ ہمارے ساتھ اور آپ کے میسیجز، آپ کا پیار، آپ کی محبت ہمارے ساتھ ہے. 14 اگست انڈیپینڈنس ڈے پاکستان کی ہسٹری میں ایک بہت ہی پیارا دن جس کو ہر جگہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اسکولس میں بھی، یونیورسٹیز میں بھی. آپ بتائیں کہ آپ کے اسکول کا یہ والا کیسا تھا، کالج یونیورسٹی کا یہ ایونٹ کیسے گزرے ہیں؟ جی بالکل. اسکول میں مجھے تو ویسے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بخشی ہے، عنایت بخشی ہے کہ اسکول میں بھی ہمارے جب پروگرام ہوتے تھے تو میں وہاں پہ کمپیئرنگ کرتا تھا، کمپیئرنگ کرنی اسٹیج پہ آ کے، تو پورے پروگرام کو ترتیب دے کے چلنا. وہاں پہ ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو ہم نے چھوٹی چھوٹی جھنڈیاں پکڑی ہونی اور لائن بنائی ہونی. کبھی بعض اوقات ایک بندہ کھڑے ہو کے تھک جاتا تھا، وہ درمیان میں بیٹھ جاتا تھا کہ بچہ چھوٹا، تو پھر ٹیچر نے ہلکی سی ڈانٹنا، ہلکا سا ڈانٹنا کہ تم تو اٹھو. انہوں نے کہنا سر مس میں تھک گیا ہوں، تو مس نے کہنا ہو ابھی اٹھنا ہے، ابھی چلنا ہے، ابھی وہ اپنے قلعے تک جانا ہے. تو ہم نے چھوٹے بالکل یہ میں 1 اور 2 کلاس کی بات بتا رہا ہوں، ہم نے وہ ہمارے تقریباً 20-30 کلاس فیلوز کے ساتھ لمبی سی لائن، چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھ میں جھنڈیاں، وہ کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی کپڑوں کی اور جوتیوں کی بڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، گلاسز وغیرہ بہت. بالکل دیکھا میرے چھوٹے بوائز جو ہوتے ہیں نا، میرا کزن ہے گھر میں، تو وہ بھی صبح وہ واچ لے دیں، مجھے گلاسز لے دیں، تو بڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے میچنگ کی اور ان سب چیزوں کی. سب سے زیادہ مطلب اب کیا ڈفرینس آ گئے پہلے کی 14 اگست اور ابھی 14 اگست میں؟ ڈفرینس ہم جو بچے ہیں وہ تو ابھی ویسے ہی سیلیبریٹ کرتے ہیں. کیونکہ کرونا کے حوالے سے کچھ سیلیبریشن نہیں ہو سکی، پچھلے سال بھی نہیں ہو سکی، ابھی بھی نہیں ہو سکی. ویسے اگر ہم دیکھیں اس 14 اگست کو، تو جو جتنے بھی قربانیاں ہیں، قربانیاں تو آج بھی زندہ ہیں،
اور آج تک کشمیر میں ابھی تو ہم تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، لاکھوں کروڑوں سجدے بھی ہم دیں، شکر جتنا بھی ادا کریں تو کم ہے، لیکن کشمیر میں اگر ہم چلے جائیں تو وہ ابھی بھی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ جی بالکل۔ میں اکثر یہ سوچتا ہوتا ہوں کہ ہم لوگ چھٹی منا کے اور جھنڈیاں پکڑ کے بازار جا کے ہم آزادی کو مناتے ہیں، جبکہ ہمیں اس طرح سے آزادی کو منانا نہیں چاہیے۔ ہمیں کم از کم جو ہم لوگ ہیں، چلے بچے تو اپنی جگہ پہ سیلیبریشن کرتے ہیں، ہم جو لوگ ہیں جو تھوڑے بڑے ہیں، میچور ہو گئے، ان کو پاکستان کی وہ ایمان اتحاد تنظیم کے رہنما جو اصولوں کی روشنی ہے، جو قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے اسپیشلی 14 نکات میں باتیں بتائی ہیں، ہمیں ان پہ پیرا عمل ہو کے پاکستانی نظام کو قرآن و سنت کے مطابق عملی طور پر نافذ کرنا چاہیے، اور ہم اپنی آنے والی نسلیں جو ہماری ہیں تاکہ وہ ایک آزاد اور ایک اچھا ملک ہم ان کو مزید اچھا کر کے ہم ان کو دے سکیں، ہمیں اس طرح سے بنانا چاہیے۔ کیونکہ آج کل کی جنریشن کو میں سوچتی ہوں کہ یہ بات بتانا کافی ضروری ہے، ان کو بیٹھ کے بتایا جائے کہ یہ وطن ایسے نہیں ملا ہمیں، کافی زیادہ قربانیاں دی گئیں، کافی زیادہ رشتے ایک دوسرے سے جدا ہوئے، اور اس کے بعد جا کے کہیں ہمیں یہ ملک ملا۔ اور آج کی جنریشن جیسے بالکل بھی خیال نہیں ہوتا، نہ کلیننس کا خیال ہوتا ہے، نہ گرینری کا، کسی چیز کا خیال نہیں ہوتا۔ بہت دکھ ہوتا ہے یہ دیکھ کے کہ ہمارا وطن ہے، ہمیں ہی اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اگر ہم اس کا کل ہیں تو کل کو آج سے بہتر کرتے ہیں نا، آج آپ کا بہتر ہوگا تو آپ کا کل بہتر ہوگا۔ سو کہتے ہیں کہ ٹرائی فرام ٹوڈے سو یور ٹمورو ول بی بیٹر۔ ہم جو یہ ایک تو کام کل پہ پینڈنگ چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ بہت برا ہوتا ہے، دوسرا ہمیں یہ جو آج کل کی جنریشن میں یہ ولنگ وغیرہ، اپنی جان کے خود دشمن اور اپنے وطن کی بھی کوئی نہیں ہوتی، تو یہ بڑا غلط ہوتا ہے۔ ہم ہی اس کا فیوچر ہے، اور اگر اس کا فیوچر ہی ڈارک ہوگا تو پھر کہاں جائے گی ہماری دن خوشی کا ہوتا ہے، میں نے اکثر دیکھا ہے دن خوشی کا ہوتا ہے، عید ہو، 12 ربیع الاول ہو یا 14 اگست ہو، خوشی کا دن ہوتا ہے۔ ہمارے جو بچے ہیں وہ اس کو غم میں تبدیل کر دیتے ہیں، ون ویلنگ کر کے روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو کے، خوشی کا گھر ہوتا ہے وہاں پہ والدین غم سے نڈال ہو جاتے ہیں، اور وہ ایک اور ہی انوائرمنٹ ہو جاتا ہے، ایک اور ہی بن جاتا ہے۔ لیکن سوچنا چاہیے اس سے پہلے، آپ جب بھی کوئی اس طرح کا کام کریں، آپ سوچیں کہ پیچھے آپ کے وہ جو ماں باپ ہیں، جو آپ کے رشتے ہیں، وہ آپ سے کتنا سنسیئر ہیں۔ میں تو زیادہ تر یہ کہتی ہوں کہ آپ سیڈ بھی نہ رہو، ان کے لیے خوش رہو جو آپ کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں، آپ ان کے سامنے مسکراؤ جو آپ کو مسکراتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور یہی تو دن ہوتا ہے سیلیبریٹ کرنے کے لیے، ان میں بھی کبھی اچھا کچھ لوگ جو سو کے گزارتے ہیں ان دنوں کو، ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ میں نے دیکھے ویسے اکثر عید پہ بھی، عید پڑھ کے جب گھر پہ ہم آتے ہیں تو کچھ لوگ سوئے ہوتے ہیں، باقی ایسا ہی ہوتا ہم ان سے پوچھتے ہیں یار آج عید ہے، یار عید ہے، ہمیں سونے تو آج موقع ملا ہے ڈٹ کے سونے کا، ڈٹ کے سونے کا۔ تو آج کے دن بھی کچھ لوگ سو کے گزار دیتے ہیں، تو وہ تو سو رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو یہ پتہ کوئی نہیں کہ آج کا دن ہمیں ملا کس طرح سے تھا۔ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ بہت ساری ہم نے لوگ بچھڑ گئے ہیں، بعض اوقات کچھ فیملیز ہیں وہ انڈیا میں رہ گئی، کچھ پاکستان میں آ گئیں، کچھ انڈین فیملیز ادھر آ گئیں۔ جب وہ بٹوارا ہوا، جب وہ تقسیم ہوئی، جب وہ لائن انہوں نے کھینچ دی کہ اب یہاں کے لوگ وہاں نہیں جا سکتے اور وہاں کے لوگ یہاں نہیں آ سکتے، تو ہمیں بہت ساری جانیں گنوا کے لوگوں کو عظیم قربانیاں دے کے تب جا کے یہ ملک ملا ہے، اور یہ آج کا جو دن ہے وہ اسپیشلی آج تو بالکل بھی سو کے نہیں گزارنا چاہیے، بالکل بھی سو کے نہیں گزارنا چاہیے۔ اور میں یہ کہتی ہوں کہ فیملیز کو چاہیے کہ وہ جائیں ایسی جگہوں پہ، یہ جو میوزیمز ہیں قائد کے، جہاں پر ان کے چیزیں پڑی ہوئی ہیں، وہاں پہ جانا چاہیے، جا کے اپنے بچوں کو دکھائیں اور وہ ہسٹری بتائیں۔ کافی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ انہوں نے اس چیز کے ساتھ اس کی پوری ہسٹری لکھی ہوتی ہے کہ چیز کب بنی تھی، کیا ہو رہا تھا۔ تو ہمارے ایک ٹرپ کیا تھا اسکول کا اسلام آباد، وہاں اس میوزیم میں ہمیں سر لے کے گئے، وہ بڑی پیاری پیاری چیزیں ادھر، مطلب ایسے جیسے ریئلٹی ہے بالکل، قائد کا اسٹیچو، ساتھ فاطمہ جناح کا، بڑی اچھی چیزیں۔ میں کہتی ہوں کہ ان میوزیم میں جانا چاہیے، آپ کو وزٹ کرنا چاہیے، خاص کر ان دنوں میں تو ضرور جانا چاہیے۔ بالکل، میں یہ ضروری ہے، جانا چاہیے، بچوں کو لے کر جانا چاہیے، ان کو پتہ ہو۔ میں پرسوں ایک بندے کو پوچھ رہا تھا، بچہ چھوٹا، وہ حالانکہ بچہ نہیں ہے، 4 کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے، تو میں نے اس کو کہا، میرے کا بیٹا 14 اگست آ رہی ہے، پتہ ہے آپ کو قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے جو بانی ہیں، وہ ان کو یہی نہیں پتا قائد اعظم محمد علی جناح کون ہے۔ حالانکہ ہمیں بچوں کو تو بالکل یہ کلاس میں جب ترانہ پڑھتے ہیں اسمبلی ٹائم میں، اور جب لبیاتی دعا پڑھی جاتی ہے تو ملک پاکستان کے لیے اس میں دعائیں ہیں، اور ترانے میں بھی
اس طرح کی کافی بات چیت وہاں پہ ذکر ہے. تو اسمبلی میں بھی ملی نغمہ پڑھا جاتا ہے. جمعے کو پتہ ہے بزم ادب ہوتا تھا, تو اس میں سارے یعنی ڈسکس کی جاتی ہے. تو آج کل شاید پھر میں نے سمجھا کہ شاید کرونا ہے, اسکول بند ہیں, ہمارے بچے بھول گئے ہیں کہ یہ قائد اعظم کون ہے اور علامہ اقبال صاحب کون صاحب ہے. ہاں, کافی اسٹڈی کا لاس ہوا ہے, اور یہ ہونا چاہیے اسمبلیز میں, ان کو چاہیے کہ ریوائنڈ کرائیں. ہماری اسمبلیز میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ نیشنل اینتھم کے بعد ایک لیکچر ہوتا ہے سر کا, پھر ایک وائس پرنسپل کا ہوتا ہے. تو یہ میں کہتی ہوں یہ ہونے چاہیے, اسکول کے ٹرپس بھی جانے چاہیے ایسی جگہوں پہ کہ جو آپ کو ذرا مطلب سبق موز جگہ ہوں, وہاں بچوں کو لے کے جائیں, ان کو بتائیں کہ یہ ان کی تصویر صرف نوٹوں میں ہی نہیں ہوتی, ان کی پکچرز کا یہ کون ہے اور کیا تعلق ہے ان کا پاکستان سے. اور بھیا یہ بتائیں کہ یہ جو سفر تھا, وہ جو ٹرینز آئی تھی, وہ کیا تھا, مطلب کیسا وہ سفر تھا اور کیسے رشتے ان میں جدا ہوئے, وہ جو ٹرین انڈیا سے پاکستان آئی؟ بالکل جی, جب اس وقت کیونکہ بغداد اتنی مچ گئی تھی, دونوں طرف سے ایک جنگ کا نظام تھا, جنگی سلسلہ چل رہا تھا, تو بغداد اتنی مچ گئی کہ بچھڑ گئے ہر رشتہ. ماں جو ہے وہ وہاں پہ, آپ کو پتہ ہے جب ابھی تو کیونکہ گاڑیاں ہیں, اس وقت گھوڑے بھی تھے, اور زیادہ اگر تھوڑا سفر طے کرنا ہے, کیونکہ وہاں پہ اس وقت بائکس وغیرہ تو اتنی نہیں تھی, نہ ہی کسی کے پاس سائیکل تھے, نہ کوئی اس طرح کا کوئی سین تھا. وہاں پہ ٹرین, اس وقت ٹرین تھی, اور چھوٹی موٹی جو ٹریول کرنا ہوتا تھا وہ بندے بعض اوقات گھوڑوں پہ یا اونٹوں پہ سفر کیا کرتے تھے. تو وہ ایسے تھا کہ جب لائن بٹ گئی تو یہاں پہ ہمارے, کیونکہ مسلمس جو تھے ہندوستان میں اور پاکستان اس وقت ایک ہی تھا, جو جتنے بھی مسلم تھے ان کو ان لوگوں نے بعض اوقات اعضاء کاٹ کے باڈی کے, یعنی ڈیڈ باڈیز یہاں پہ جب آئیں پاکستان میں, جب الگ الگ ہوئے, تو انہوں نے اس طرح بعض اوقات میں نے سنا ہے, اور وہ پکچرز بھی ملتی ہیں آج اگر دیکھیں تو. کچھ لوگوں کے سر آ رہے ہیں, کچھ لوگوں کی ٹانگیں آ رہی ہیں, صرف کچھ بازو آ رہے ہیں, تو کچھ یعنی اس طرح کر کے. تو بعض اوقات جو لوگ زندہ بچ گئے انہوں نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی, جب مسلمانوں کے ساتھ اتنا ظلم ہونا وہاں پہ شروع ہو گیا, کیونکہ الگ الگ ان کو بھی پتا تھا کہ 1-2 دن ہیں, اس وقت یہ الگ ہو جانا ہے, ملک الگ ہو جانا ہے, ریاست الگ ہو جانی ہے. تو جب اس طرح کا سارا سین ہوا, بہت زیادہ افراتفری کا عالم ہو گیا, تو اس وقت جناب جو لوگ سب نے بھاگنا شروع کر دیا وہاں پہ جان بچانے کے لیے. تو جو لوگ تو بھاگ سکے وہ اتنا بھاگ گئے کہ بعض اوقات ہندوستانی لوگ, انڈین لوگ بھی پاکستان پہنچ آئے. تو جب یہاں پہ آئے اور ہمارے کچھ لوگ وہاں پہ چلے گئے, تو اسی دوران ایک آدھ دن میں رات کو درمیان میں وہ بارڈر لائن جو ہے وہ انہوں نے وہاں پہ بنا دی. تو ابھی ہمارے ریلیٹیوز ہیں سیالکوٹ میں ہیں, ان سے وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ان کے دادا ابو ہیں, وہ اکیلے ہی وہاں سے آئے تھے ہندوستان سے. تو وہ اکیلے آئے, تو انہوں نے وہ اکیلے آئے, تو انہوں نے جناب پھر یہاں پہ آ کے انہوں نے پھر آہستہ آہستہ سے دیکھا, اپنی شادی کی, چھوٹے بچے تھے, پھر کسی کے پاس انہوں نے کسی کے گھر میں کام کیا, گھر میں کام کر کے جناب پھر وہ وہاں پہ وہ پروان چڑھے, پھر لڑکے, پھر بڑے ہوئے, پھر انہوں نے شادی کی. شادی کرنے کے بعد پھر ان کا بیٹا ہوا, پھر 4-5 بچے ہوئے. تو ان بچوں کے جو بچے تھے نا, وہ ہمارا ساتھ ان کا ایسا پیچ اپ ہوا, تو وہ ہمارے ریلیٹیو یعنی وہ ابھی بنے. تو وہ مجھے بڑی انٹرسٹنگ بات بتا رہے تھے کہ ہمارے دادا ابو جو تھے وہ وہاں سے آئے تھے, انڈیا سے آئے تھے, تو لاہور میں آئے, تو لاہور سے پھر ہم سیالکوٹ میں آئے. تو اس طرح کر کے ساری انہوں نے بات بتائی. اور یہ تھوڑا کسی بھی آپ بزرگ سے تھوڑا پوچھیں نا کہ آپ تھوڑا بتائیں کہ 90s کے دور میں کیا کیا ہوا, تو وہ ایسی سی باتیں بتاتے ہیں یقین کریں کہ بہت بندہ دل پریشان بھی ہوتا ہے, لیکن پھر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ہم ادا کرتے ہیں کہ چلے ہم تو ابھی کم از کم ہم تو آزاد بیٹھے ہیں یہاں پہ, شکر ادا کرتے ہیں. اور جو کشمیر والے اگر دیکھنا ہے تو پھر ان کو دیکھا جائے کہ وہاں بھی کتنے رشتے ہیں, کہ جو مطلب کتنا ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ, اسٹڈیز پہ بھی, ہر چیز پہ. تو بس دعا ہے کہ وہ بھی ہمارا ہی ہے, ہمیں مل جائے. اتنا کبھی کبھی میں بیٹھ کے پکچرز دیکھوں تو ہماری کنٹری کتنی خوبصورت ہے, اتنی پیاری پیاری ویلیز ہیں یہاں پہ, اور اتنا پیارا ہے کہ کوئی نکلے, اگر آپ ورلڈ ٹور چھوڑے آپ پاکستان ٹور بھی کریں تو آپ کو اتنی خوبصورت چیزیں کافی ہوتا ہے. پاکستان میں بھی یہ خصوصاً یہ آپ نکل جائیں, ناران کا گان چلے جائیں, مری خصوصاً کشمیر کی جانب آپ چلے جائیں, تو اتنے دل فریب مناظر ہیں, اتنے پرکشش مناظر ہیں کہ آپ دل کرتا ہے بندہ ہر وقت دیکھتا رہے. اور پھر کشمیر کو تو جنت بھی کہا جاتا ہے, تو
مجھے تو وہ پکچرز دیکھتی رہتی ہوں اس کی, بہت پیاری لگتی ہیں مجھے یہ چیزیں. جی اور وہ جو 90s کا ٹائم تھا اس میں یہ مسلمانوں کو عبادت نہیں تھے کرنے دیتے ان کی مسجد میں جا کے, اور اب ہمیں یہ ملک ملا ہے عبادت کرنے کے لیے. اب آپ دیکھ لیں مسجدوں میں کتنا کوئی رش ہوتا ہے. بالکل بھی میں اکثر دیکھتا ہوں فیس بک پہ اور واٹس ایپ اسٹیٹس پہ, جمعے کے دن یقین مانے اتنے سب لوگ تقریباً 100-150 میسیج مجھے واٹس ایپ پہ انڈیویجول طور پہ بندے کرتے ہیں, جمعہ مبارک جمعہ مبارک جمعہ مبارک. صرف جمعہ یہاں تک محدود رہ گیا مبارک دینے کی آتا ہے. ہر دن یہاں تک محدود رہ گیا کہ بس صبح اٹھا کے اسٹیٹس لگاؤ جی دن ہے یہ والا. میں کل رات کو بیٹھ کے یہ سوچ رہی کہ بابا بتا رہے کہ وہ انہیں عبادت نہیں کرنے دیتے تھے, مسلمانوں کو مسجد میں نہیں جانے دیتے تھے, تو قائد اعظم نے کہا کہ یہ لیں جی یہ آپ کا رضا ملک ہے, ادھر مسلمان اپنی عبادت کرے. تو بابا کہتے دیکھنا مسجدوں میں کتنا کوئی رش ہے. بالکل دن اسلامی دن ہو کوئی بھی دن ہو, صرف واٹس ایپ کے اسٹیٹس تک محدود رہ گیا, اس سے آگے کچھ بھی نہیں, اس سے آگے کوئی نہیں, اس سے آگے کوئی نہیں ہوتا. اور یقین مانے میں جو لوگ جمعے کا میسج کرتے ہیں نا جمعہ مبارک کو آپ کو ان لوگوں کو میں نے دیکھا جمعے کے ٹائم وہ بازار پہ گھوم رہے تھے, جمعہ وہ اتنا نہیں پڑھتے. تو پھر میں سوچتا ہوں, پھر خیال آتا ہے کہ یار یہ کیا آج کل حالات جاتا ہے, کوئی سیلیبریشن ہو تو واٹس ایپ پہ فیس بک پہ ہو رہی ہوتی ہیں. ہاں بس آج کل اپنے ریلیشنس کو مطلب رشتوں میں بھی نہیں ہوتا کہ چاچو مامنا بنایا ہوا ہے, اور ایسے مطلب کمبائنڈ فیملیز کے اتنے ایشوز ہوتے ہیں, ریلیشنس میں اتنی خرابیاں آ گئی ہیں کہ اس طرح کا کوئی دن آئے تو مطلب کوئی شبرات وغیرہ معافی مانگی تو سال میں پھر وہی ویسے وہ معافی بھی صرف میسج کیا آتا ہے مانگی. میں تو کہتی ہوں انسان بڑا لکی ہوتا ہے جس کے پاس اتنے پیارے پیارے رشتے ہوتے ہیں. تو جو انسان ان رشتوں کو ٹھکراتا ہے, میں کہتی ہوں بڑا ان لکی ہوتا ہے, بڑا بد نصیب ہوتا ہے وہ انسان. یہ رشتے ہوتے ہیں آپ کی لائف میں, آپ کو قدر کرنی چاہیے ان کی. بڑی مشکل سے ملتے ہیں, کسی ایسے انسان سے جا کے پوچھو کہ جس کے پاس یہ رشتے نہیں ہیں تو وہ آپ کو ان کی اہمیت بتائے. لیکن نہیں جی, آج کل تو چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراضگیاں اور برداشت نہیں ہے نا, برداشت اور احساس. اگر میں آپ کی بات برداشت کرتا ہوں اور پھر آپ بھی میرا احساس کریں گی, آپ کہیں گی کہ نہیں بھائی نے میری بات کو برداشت کیا, حالانکہ میں نے غلط کی ہے, بات ٹھیک کی ہے, لیکن اگر میں برداشت کر جاؤں گا تو پھر آپ میں بھی احساس پیدا ہوگا اور آپ بھی آگے بڑھیں گی. مطلب دونوں کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے, پر یہاں نہیں جی, دونوں نے اکڑ جانا ہے, ڈر جانا ہے جی, تم پیچھے ہٹو گے. صحیح میں کمبائنڈ فیملیز میں نے دیکھا ہے ایسے کہ جب بھی کوئی ایشو ہوتا ہے تو دونوں فیملیز آپس میں ایسے کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں جی تو آپ لوگ پیچھے ہٹو, آپ لوگ سوری بولو. آپ مانگنے سے کون سا کوئی چھوٹا ہو جاتا ہے, بلکہ دل بڑا کرنا چاہیے. اور ان ریلیشنز میں آپ قائد کے بارے میں کچھ بتائیں کہ لوگوں کے ہوتے ہیں کہ کوئی ایسا انسان ہو کہ جس کے جو ان کو رول ماڈل سمجھتا ہو, اور سمجھنا بھی چاہیے. تو یہ انسان اگر ان کو آئیڈیل سمجھے تو پھر واقعی چلنا چاہیے, اور لوگ آئیڈیل سمجھ کے بعد چھوڑ دیتے ہیں جی بس یہ دور قائد از مائی آئیڈیل. تو یہ ذرا بتائیں اس کے بارے میں. قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے ایک بات ہے, بہت خوبصورت بات ہے. میں ان کا جو انہوں نے ایک خطاب کیا تھا جس میں انہوں نے یہ مبارک دی تھی سب کو کہ آپ کی جناب آزادی کا دن آ گیا ہے, تو اکثر یہ ایک ہمارے پاکستان کا ریڈیو بھی ملتا ہے وہاں پہ, تو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں, پہلے وہ کہتے ہیں جی یہ آل انڈیا ریڈیو پاکستان ہے, 12:01 پہ کہتے ہیں جی یہ آپ کو مبارک ہو جی, یہ ریڈیو پاکستان ہے جی, آپ کو پاکستان مبارک ہو. تو قائد اعظم محمد علی جناح کی بہت محنت ہے, انہوں نے اپنی ساری زندگی, انہوں نے اور ان کی بہن نے فاطمہ جناح نے اپنی ساری زندگی سرو کر دی. علامہ اقبال نے خواب دیکھا اور اس خواب کی تکمیل کرنے کے لیے انہوں نے اپنی بچپن, اپنی جوانی, اپنا بڑھاپا, ایون کہ جب وہ بستر پر تھے, جب آخری وقت تھا ان کا, اس وقت بھی ان کو پاکستان کی پریشانی تھی. کہہ رہے تھے کہ پاکستان پاکستان اور پاکستان. وہ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ انہوں نے پاکستان تو انہوں نے بنا دیا, اور انہوں نے پھر ہمارے لیے جو ہم لوگ ہیں, جو ینگسٹر ہیں, جو لڑکے ہیں, بچے ہیں یا جوان ہیں, ان کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ پڑھو پڑھو اور پڑھو, محنت کرو محنت. ویسے قائد اعظم کے جتنی بھی تقریریں ہم سنتے ہیں یا علامہ اقبال کے ہم جتنی بھی شاعری پڑھتے ہیں, 3 چیزیں ہمیں واضح طور پر نظر آتی ہیں. ایک امید نظر آتی ہے, ایک ہمت نظر آتی ہے, اور ایک انہوں نے ہمیشہ کسی کو ڈی گریڈ نہیں کیا, کسی ریلیشن کو. انہوں نے کہا ہے کہ ہر ریلیشن اپنے اپنے ڈھانچے میں ہے, اور آپ نے ان کو اچھے طریقے سے لے کر چلنا ہے, اور آگے زندگی اس طرح سے ہماری
होती है। हिम्मत हमेशा कभी नहीं हारनी हमने, और जज्बा जोश वलवला लेके उन्होंने हमें ये सबक दिया है कि हमने खुद भी तरक्की करनी है और इस मुल्क को भी हमने तरक्की की आगे जीनों तक लेकर जाना है। हाँ, और ये भी कि कोशिश करें आप अगर ट्राई तो करें, आपसे कोई काम नहीं भी होता। अब वो जब व्हेन ही वाज बोर्न तब तो उन्होंने डिसाइड किया था कि मैं पाकिस्तान बनाऊंगा, ट्राई किया उन्होंने, और श्योर भी नहीं था 100% कि मैं एक अलग कंट्री बना पाऊंगा। तो अपने आप पे आपको ट्रस्ट हो तो सब कुछ कर सकते हो। जो लोग गिव अप कर जाते हैं, छोड़ जाते हैं कि नहीं मुझसे नहीं होगा, या तो फिर आप ऐसे इंसान की कंपनी में ही ना बैठे कि जाओ बोलो यार तुमसे तो होगा ही नहीं। बिल्कुल। मुझे एक बड़े मजे की बात याद आई कि एक दफ़ा मुझे मेरे टीचर ने ये बात बताई। कहते हैं कि एक दफ़ा क्लास हो रही थी और एक मैथ्स का टीचर आया, उसने आके एक क्वेश्चन लिखा बोर्ड पे, सारी क्लास मौजूद थी, बस उस क्लास में एक बच्चा सो रहा था। अच्छा। और जब उस टीचर ने क्वेश्चन लिख लिया, क्वेश्चन लिख के कहा कि ये क्वेश्चन किसी बच्चे से हल नहीं हो सकता, वो बच्चा कॉन्टिन्यूसली सो रहा है। जब टीचर क्वेश्चन लिख के खामोश है, वो बच्चा जाग जाता है और जाके बोर्ड पे वो क्वेश्चन लिखा हुआ देखता है, तो टीचर कहते हैं कि ये क्वेश्चन कल हल करके लाना है। वो बच्चा फिर क्वेश्चन हल कर देता है। क्या बात, क्यों हल कर देता है? क्योंकि उसके कानों ने ये बात सुनी नहीं थी कि क्वेश्चन हल नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ऐसी कंपनी रखें कि जो इंसान को बोले यार तुम कर सकते हो। जैसे हाँ। कायद के इर्द गिर्द ऐसे लोग थे जिन्होंने कायद उनको सपोर्ट किया और आज हमें हमारा ये मुल्क मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अक्सर प्रोग्राम में मैंने कहा है, मैं अक्सर भी कहता रहता हूँ, हमेशा अपनी महफिल और कंपनी जिस तरह की से आपने बात की है ना, ऐसी रखें जो आपको कभी भी डिमोटिवेट ना होने दे। हर वक्त आपको मोटिवेट रखें, नहीं नहीं आप कर सकते हो यार, आप कोशिश करो। हाँ। वैसे मैं ये कहता हूँ कि अगर बंदा जब वो परेशान होने लगे, डिमोटिवेट होने लगे, वो कोशिश तो करे ना। मैं कहता हूँ हार जाए कोई बात नहीं, हाँ। लेकिन कोशिश करे। ना हो कि मैंने किया नहीं। हाँ, वो मैदान में आके हारे, तो मैंने अपनी तरफ से अपना पूरा दिया था, पूरी कोशिश अपनी पूरी करे आगे। तो जीत और हार तो अलग अलग है हाथ में। मैं कहती हूँ कि इंसान ज्यादातर जब अपनी फैमिली से कर जाता है ना, ऐसे थक जाता है, तो एक ही इंसान होता है, तो वो होता है आपका बेस्ट फ्रेंड या आपका फ्रेंड। तो फ्रेंड्स को चाहिए कि वो कम से कम अपने फ्रेंड को सपोर्ट करे, यार तुम तो कर सकते हो, ट्राई तो करो ना। अच्छा, आपका कोई ऐसा वाकया जब आप डिमोटिवेट हो गई और फ्रेंड्स ने कहा नहीं नहीं बिल्कुल आप सीधा कर सकती हैं? होता ही ऐसे है, मोस्टली ऐसे होता है कि जब मैं घर से स्कूल जाऊँ, जाते साथ बस 5 मिनट की बात हो गई, फिर ऐसे फेस पे स्माइल आ जाती थी, पता नहीं क्या हो गया। तो ऐसे फ्रेंड्स बनाएं आप कि जो आपको हमेशा मोटिवेट करें। मेरे स्कूल के जब भी एनुअल होता है, तो जब भी टीचर नाम लिखे और किसी का, मेरा हाथ ऊपर ऊपर करके बोलेंगे मैम ये इसका नाम लिखे, इसका नाम ये कर लेगी, बड़ा अच्छा लगता है। फिर यहाँ से हम चलेंगे फ्रीक्वेंसी के थ्रू लाइव, और बाकी बातें यहाँ जाएंगे। जी जनाब, वेलकम बैक। आप दूसरी शामदीद के, मैं आपके आरजे शिजा, मेरे साथ मौजूद आरजे बहलोल मुर्तजा। जनाब जनाब जनाब, आपने बिल्कुल भी आपने सुस्त नहीं होना, बिल्कुल सुस्त नहीं होना, क्योंकि हमने आपको चुस्त रखना है। वैसे भी जिस जगह पे दो आरजे बैठे हों और ऑडियंस और व्यूअर्स सुस्त हो जाए, ऐसा तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं, क्योंकि मैं और आरजे शीजा आपके साथ हैं। जी बिल्कुल, हम आपके साथ 6 बजे तक आपका साथ निभाएंगे। हम भी अपना छोड़ के सब कुछ यहाँ आके आपके साथ अपना दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आप अपने काम वाम छोड़ कर हमारे साथ इस दिन को सेलिब्रेट कर, बताएं कैसा गुजरा आपका दिन, क्या हुआ सुबह से अभी तक, और कैसा गुजर रहा है, क्या एक्साइटमेंट थी इस दिन की। आप फ्रेंड्स के साथ आउटिंग वगैरह पे नहीं जाते किसी भी इवेंट में या घर? जी जाते हैं ज़रूर। घर पे तो फैमिली को टाइम दें, वो तो एट नाइट पूरी। हाँ। आप आके तो आप रात को 11 बजे भी अपने वालिदैन के साथ, बीवी के साथ, बहन भाइयों के साथ आप बैठे हैं, तो वो तो एक अलग मैटर है। वैसे डे टाइम सेलिब्रेशन करते हैं हम। मेरे कुछ दोस्त हैं, वो जलालपुर से भी आते हैं, सियालकोट से भी आते हैं, डिंगा से भी आते हैं, कुछ दोस्त आ जाते हैं वो मेरे साथ। फिर वो उनका ये होता है कि मैंने साथ जाना है तो उन्होंने जाना है, वैसे वो अगर मैं ना जाऊँ तो खाली वक्त वापस चले जाते हैं। तो इस तरह के दोस्त भी, अच्छे दोस्त होना भी एक अल्लाह ताला का फरमान है कि अच्छे दोस्त, मुखलिस दोस्त आपके लिए बहुत बड़ी नेमत है। बहुत बड़ी जी। तो कभी कोई इवेंट अकेले गुजरा हो, ऐसे उदास हुआ था, पर फिर जब फ्रेंड्स की कॉल आई हो तो एकदम मूड फ्रेश हो गया? हर इवेंट मेरा ऐसे गुजरता है क्योंकि मैंने खुद से कोई प्लानिंग नहीं करनी होती। मुझे दोस्तों ने आके जगाना होता है, कहना होता है कि आप चलें हमारे साथ, चलें, तब जाकर मैंने उठ के नहाना होता है, उनको 2 घंटे वेट करवाना होता है, तब जाके हमने जाना होता है। लेकिन जब चले जाए तो फिर प्रॉपर हमने एंजॉय करना होता है। हाँ, आप जब आ गए हैं तो आप जब फिर कश्तियाँ जला देनी होती है। नहीं जाना चाहिए कि सही बात है,
یہی تو دن ہوتے ہیں گھومنے کے. اگر ایک دن بھیا نہ چاہیں تو ماما روکے اٹھو جاؤ باہر گھومو پھرو, کیا سوئے ہوئے ہو تم. میں بھی اپنے بھیا کو بڑا بولتی ہوں, بھیا اٹھ جاؤ, پھر جب چلے تو ماما گھر آپ ہی جاؤ. والدین ہے نا, والدین کو ٹینشن بھی ہوتی ہے. اصل میں والدین کی بھی غلطی نہیں ہوتی, ان کے بچے ٹھیک ہوتے ہیں, لیکن بعض اوقات کچھ ایسے لوگ بچے بھی ہوتے ہیں جو روڈ پہ ون ویلنگ کر رہے ہوتے ہیں, وہ خود تو گرتے ہی ہیں, خود تو گرتے ہیں, لیکن جو ساتھ ویسے بیچارہ جا رہا ہوتا ہے اس کو بھی ساتھ لے کے گر جاتے ہیں. میں بھی یہ کہنے لگی تھی کہ ماما ہے نا تو گھر میں بھائی لیٹ ہوتے تو رات کو 11-12 بجے مطلب جاگتی رہیں گی کہ آئے گا وہ تو پھر سونا ہے. تو ذرا خیال کرنا چاہیے کہ گھر آپ جس ماں کو چھوڑ گئے وہ آپ کی راہ دیکھ رہی ہے دروازے پہ. بڑا پیارا ایک فقرہ لکھا تھا ایک بندے نے اپنے بائک پہ, وہ جو میٹر ہوتا ہے نا جہاں پہ وہ جو پن جاری ہوتی ہے 200 کی سپیڈ پہ وہ پن جاری ہوتی ہے جب آپ بائک تیز سے چلاتے ہیں, اس نے وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ آپ کی ماما آپ کا ویٹ کر رہی ہیں. تو اس نے اپنے وہ میٹر پہ لکھا ہوا تھا وہ جو بائک کا ہوتا ہے, وہ اس کو دیکھ, جب وہ مجھے کہتا ہے جب میں تیز چلانے لگتا ہوں نا تو میں اس کو طرف دیکھتا ہوں, میری امی ویٹ کر رہی ہیں جی, اگر میں نہ گیا تو پرابلم بن گئی تو میری والدہ کا کیا بنے گا, میں اکیلا بیٹھا ہوں. تو پھر کہتا ہے آرام سے میں بالکل 20-30 کی سپیڈ پہ بائک کو ڈرائیو کرتا ہوں. اتنی اچھی, اتنا اچھا کوڈ لکھا ہے انہوں نے, لیکن یہاں نکل جائے وائس بائی تو بس فون بھی آف ہے, پیچھے سے کوئی ہوش نہیں, چارجنگ ڈیڈ ہے, کوئی ہوش نہیں ہوتی. بڑی اچھی بات ہے, ایسے ہونا چاہیے. اور جناب آج کا دن ہم آپ کے ساتھ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. آپ بتائیں اپنے فیوریٹ نیشنل سانگس بتائیں, کسی نے اپنا فیوریٹ نیشنل سانگ سنا ہے تو ضرور. آپ کا کوئی فیوریٹ نیشنل سانگ یا کوئی فیوریٹ سنگر نیشنل سانگس میں سے, کوئی ایسا سنگر جس نے کوئی بڑے مزے کا نیشنل سانگ پڑھا یا. آئمہ بیگ ہیں, آئمہ بیگ سنگر ہیں, انہوں نے نیشنل سانگ یہ آرمی کے حوالے سے, پاک فوج کے حوالے سے ایک پروگرام میں انہوں نے یہ گنگنایا تھا, انہوں نے سانگ سنایا تھا. تو وہاں پہ سامنے ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں عمران خان صاحب ہیں, یقین مانیں, حالانکہ مرد جو ہوتے ہیں نا, مرد بہت کم روتے ہیں. مرد تب روتے ہیں جب ان کے دل پہ کچھ چیز جا کے لگتی ہے, بڑی زبردست قسم کی لگتی ہے, اور ان کا بس نہیں چلتا کہ وہ اب کیا کریں, وہ تب روتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ جتنے بھی بریگیڈیئرس ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں جو میل ہیں, اور پرائم منسٹر صاحب وہ بھی اتنا رو رہے ہیں. اور ویسے آئمہ بیگ کی وہ جو اس طرح کی جب وہ گانے گاتی ہیں اکثر پروگرامز میں, ان کو اسپیشل یہ فرمائش کی جاتی ہے کہ آپ جناب ہمیں یہ والا سانگ سنائیں. وہ سناتی ہیں تو پھر بندے بہت زیادہ اس پہ بندے روتے ہیں, بندے بڑا یعنی وطن سے ایک جذبہ, محبت کا جذبہ, جوش جو ہے وہ دوبارہ سے ایک دفعہ زندہ ہوتا ہے, اور پھر بندے بہت زیادہ ان کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں, اور ملک کے لیے پھر جان دینے کے لیے بھی ایگری ہو جاتے ہیں. اور بھیا آرمی والوں کے بارے میں کیا کہیں گے کہ ان کی جو ڈیوٹیز, یہ جو پولیس والوں کی ڈیوٹیز ہوتی ہے تو پھر چلے آرڈنری ہوتی ہیں, گھر چلے ہی جاتے ہیں, پر یہ جو آرمی والے ہوتے ہیں ایک دفعہ اپنے سارے رشتوں کو ایسے مل کے جاتے ہیں, اور بعد میں چانس ہوتا ہے کہ یہ لوگ واپس آئیں, تو کتنا جگرا کر کے مائیں اپنے بچوں کو بھیجتی ہیں, بہنیں اپنے بھائیوں کو, کیا کہیں گے؟ ہماری ساری فیملی جو ہے وہ زیادہ تر آرمی پرسن ہے. اچھا. اور ڈیفینیٹلی جب جاتے ہیں وہ لوگ تو واپسی کا تو بالکل بھی آئیڈیا نہیں ہوتا, کیونکہ ہمارے جتنے بھی آرمی میں لوگ ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی کلرک ہے یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہے, وہ جنگ مطلب وہ ہر وقت بارڈر پہ ہوتے ہیں. تو بارڈر پہ ہوں تو پتہ کوئی نہیں ہوتا کہ آپ کے رائٹ سائڈ سے گولی آ رہی ہے, لیفٹ سائڈ سے آ رہی ہے, کدھر سے آ رہی ہے. انہوں نے جب جاتے ہیں تو ایسے مل کے جاتے ہیں جیسے آخری بار ان سے ملاقات ہو رہی ہے. پھر کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جتنی زندگی دی ہوئی ہے ان کو اتنا تو ہے, لیکن ہمارے کچھ ایسی بھی ہمارے آرمی کے جوان ایسے گئے ہیں جو واپس نہیں آئے. واپس آئے ہیں تو اپنے پاکستانی قومی پرچم ان کے جسم پہ بندھا ہوا تھا, اس طرح سے واپس بھی آئے ہیں. ہمارے گاؤں میں 4-5 یعنی لوگ ایسے آئے ہیں, تو ہمیں فخر بھی محسوس ہوتا ہے کہ ہم ان لوگوں میں یعنی رہتے ہیں جو اپنے ملک کے لیے, اپنے دیش کے لیے, اپنے اس جو پاکستان ہے اس کے لیے وہ فخر تو ہوتا ہوگا. پھر کیا وہ سما ہوتا ہوگا اس ماں کے لیے کہ جب اس کے بیٹے کی صرف وردی گھر آتی ہوگی, والٹ اور واچ صرف گھر آتی ہوگی ایک باکس میں, وہ خود نہیں آتا ہوگا. تو مطلب کئی بندہ امیجن بھی کرے نا تو اس ماں کا درد نہیں اپنے اندر ڈیولپ کر سکتا, پر پھر اس کے لیے ایک فخر کی بات بھی تھی کہ میں ایک شہید کی ماں ہوں, اور ایک بہن کے لیے کہ میں ایک شہید کی بھائی ہوں, بہن ہوں. پر وہ چلا تو جاتا ہے نا. میری آنٹی کل پرسوں مجھے بتا رہی کہ ہمارے ریلیٹیوز ہیں تو ان کے مطلب کہ ان کا
جو بیٹا ہے وہ شہید ہوا ہے تو ان کے گھر لوگ مٹھائیوں کے ٹوکرے لے کے آ رہے ہیں مبارکباد دینے کے لیے. بالکل تو وہ کہتی ہے مجھے سمجھ نہیں تھی آ رہی ہے میں جا کر ان کے ساتھ افسوس کروں یا ان کو مبارکباد دوں. تو بڑے عجیب سا منظر تھا ان کے لیے کہ وہ کہتی ہیں کہ ان کی جو سسٹر تھی جس کا بھائی شہید ہوا تھا تو مجھے بتا رہی کہ دیکھیں ہمارا بھائی شہید ہوا لوگ ہمارے مٹھائیوں کے ٹوکرے لے کے آ رہے ہیں. بالکل. میری ایک فیملی سے ملاقات ہوئی ہے, ایک خواتین سے, ایک عورت سی, ان سے ملاقات ہوئی. میں ان سے میٹنگ کے لیے گیا, اپنی آفیشیل بزنس میٹنگ کے لیے. تو انہوں نے مجھے بتایا, کہتی ہیں کہ میرے حامد جو تھے وہ آرمی میں تھے اور شہید ہو گئے ہیں. میں نے کہا چلے جی آپ تو ایک شہید کی بیوی ہیں. پھر کہتی ہیں بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی, میرے 4 بیٹے تھے, وہ جب میرے یعنی 4 بیٹے تھے تو ان 4 بیٹوں کو میں نے آرمی میں بھیجا ہوا تھا. میں نے کہا اچھا ماشاءاللہ آج کل کدھر ڈیوٹی کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں, 4 کے 4 وہ بھی. تو یعنی وہ کہتی ہیں کہ میرے حامد بھی اور میرے 4 بچے بھی سب شہید ہو گئے ہیں. اب میرے پاس کوئی میں نے کہا اب آپ کی کیا فیلنگز ہیں؟ یقین مانے وہ کہتی ہیں کہ میری اب یہ فیلنگز ہیں, میں یہ سوچتی ہوں کہ میرا اگر ایک اور بیٹا بھی ہوتا وہ بھی وطن کے لیے قربان کرتے. یعنی جذبہ جوش جو ہے وہ ہمارے ملک میں اس حد تک پایا جاتا ہے. یعنی اتنی قربانیاں دینے کے بعد بھی جو وہ مان جی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ اگر اور بھی میرے پاس میں ہوتا تو میں وطن پہ قربان کرتی. یہ ایک جا کیا 1000 ہو تو 1000 تک قربان. بالکل بالکل. ایک نیشنل سانگ اس کے بعد لڑ کے واپس آئیں گے. وہ میری آنٹی بھی یہی بتا رہی, کہتی ہے کہ وہ اس ماں کی آنکھ میں ایک آنسو نہیں تھا کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا, بس چہرے پہ مسکراہٹ ہی تھی. پر وہ رشتہ تو چلا جاتا ہے نا ہمارے درمیان سے, انسان جتنا بھی بتا لے نہیں دکھ پر وہ اس کی کمی تو نہیں پوری ہو سکتی نا. جی کمی اور دکھ تو ہوتا ہے, کمی کبھی پوری نہیں ہوتی, لیکن پھر خوشی بھی ہوتی ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایک اگر جوان شہید ہو جائے نا فیملی کا, وہ جس جگہ پہ اس کی قبر بنتی ہے نا وہ قبرستان اس سائڈ والے جو بندے دفن ہوتے ہیں اور اس سائڈ والے بندے سب کی بخشش کا وہ سامان لے کے جاتے ہیں. اس کی صدقے سارے بندے سب لوگوں کی بخشش ہوتی ہے. اور ان کے جو فیملی ممبرز ہیں 4 سے 5 لوگوں کا نسلوں کا میں نے سنا ہے کہ وہ ان کی بخشش ہو جاتی ہے. ایک حافظ صاحب ہیں, حافظ صاحب ہوتے ہیں جو جن کے دل میں قرآن مجید ہوتا ہے, تو قرآن مجید فرقان حمید جو اپنے دل میں چھپا کے رکھتے ہیں, قاری صاحب حافظ صاحب ہوں. ایک ان کے حوالے سے میں نے یہ بات پڑھی ہے کہ جب وہ اس دنیا سے جاتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ اپنی 3-4 نسلوں کی بخشش کا سامان لے کر جاتے ہیں. اور ایک آرمی والے جب شہید ہو جاتے ہیں تو ان کے حوالے سے میں نے یہ بات سنی. ہاں یہ حافظ کے بارے میں نے بھی سنا تھا کہ وہ لے کے جاتے ہیں. بڑا ہی پھر اعزاز ہوتا ہوگا اس فیملی کے لیے کہ جو جن کے ریلیشنز ہوں گے. اور وہ لوگ جو انڈیا سے آنے والی ٹرین کو ریسیو کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے اپنے ریلیشن کو, ان پہ کیا بیتی ہوگی جب انہوں نے اپنے ریلیشن ان پہ یہی بیتی ہوگی جو لوگ وہاں پہ ویٹ کر رہے تھے اپنے ریلیٹیوز کا, اپنے ریلیشنز کا, اپنے عزیز و اقارب کا. جب انہوں نے دیکھا کہ کسی کا سر آ گیا ان کے پاس, کسی کے بازو آ گئے, کسی کی ٹانگیں آ گئیں, تو پھر ساری بات ہے وہ انہی کو لے کے کپڑے میں یعنی ڈانپ کے وہ لے آئے. پھر انہوں نے تدفین کی اور پھر ملک کے لیے اب انہوں نے جان دے دی. اب دیکھیں نا وہ کہتے ہیں کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. پھر بھی وہ جس طرح وہ ماں جی کہہ رہی تھی نا کہ ابھی بھی اگر میں حق ادا کرنا چاہتی ہوں, ابھی بھی میرے پاس کوئی اور بیٹا ہو تو میں وہ دے دوں. تو وہ یہ ہے کہ یہ ملک جو ہمارا پاکستان ہے اس کے حوالے سے یہ ہے کہ بغیر اس کے کہاں ممکن تھی میری شناخت, بغیر اس کے کہاں ممکن تھی میری شناخت. میرا وطن میرے شجرہ نسب کی طرح ہے. مطلب اگر یہ وطن نہ ہوتا تو ہماری شناخت ہی نہ ہوتی, ہمارا پتہ ہی نہ چلتا کہ ہم کون ہیں, کدھر سے آئے ہیں, کیوں آئے ہیں. مطلب پنجابی میں جیسے کہتے ہیں نا کہ سیدھی کراوڑے کا لفظ تو اگر ملک پاکستان نہ ہوتا تو ہمیں اپنی ہی سمجھ نہیں آنی تھی کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے, کیا ہونا ہے, کیا نہیں. میں نے سنا ہے کہ پاکستان کے علاوہ یہ کشمیر کے اور یہ لوگ بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں, تو آپ نے اس کے علاوہ کون سی کنٹری وزٹ کی ہوئی ہے, یا گلگت بلوچستان سندھ وغیرہ میں سے؟ جی میں سندھ میں گیا ہوں. میرے ماموں تھے, خالو یعنی خالہ کے خامن تھے, وہ وہاں پہ اٹک رہتے تھے. تو ان کے ساتھ میں دریائے سندھ پہ اور آگے پیچھے کچھ ان کے دوست احباب تھے ان کے گھروں میں گیا ہوں. یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ پنجاب سے آئے ہیں, جو لوگ پاکستان سے آئے ہیں, اب کشمیر میں گیا ہوں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ پاکستان سے آئے ہیں.
ہاں وہ کیونکہ الگ الگ ہے ابھی سسٹم ہے وہ الگ ہے وہ دو ابھی نہ وہ پاکستان انڈیا بھارت کا سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ بھی تھوڑا تعاون کرتے ہیں لیکن جب ہم لوگ وہاں پہ چلے جائیں وہ مہمان نواز لوگ ہیں وہ آپ کی بڑی کیئر کرتے ہیں آپ کا خیال بڑا رکھتے ہیں اور خصوصاً وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بندہ ہمارا مہمان ہے یہ پاکستان سے آیا ہے تو جن یعنی پلیسز کا ہمیں آئیڈیا نہیں ہوتا ہمیں علم نہیں ہوتا وہ وہاں پہ بھی ہمیں لے کے جاتے ہیں اور خوب انجوائے موج مستی کرواتے ہیں اور وزٹ بھی کرواتے ہیں مہمان نواز ہیں یہ بات ٹرو ہے اور ان کے کھانے بھی پھر کھانے تو ڈیلیشیس قسم کے ہوتے ہیں وہ کھانے کی ویسے مجھے ابھی بات نہیں کرنی چاہیے تھی کیونکہ پھر بھوک لگ جاتی ہے اچھا کیونکہ بھوک لگ گئی تو ابھی 15-20 منٹ ہے ہم نے یہاں بیٹھنا ہے تو پھر وہ میں کیونکہ کھانے پینے کے معاملے میں بہت کانشیس ہوں ہاں وہ کھانے پینے کی بات ہو تو میں جو ہی گھر والے اپنے سین میں بیٹھ کھانے پینے کی بات کر رہے ہوتے ہیں اور میں کچن میں ڈھونڈ رہتا ہوں کہ کچھ چیز کھانے کی مل جائے اور میں کوشش کروں کہ کچھ کھا جاؤں اچھا فوڈ کانشیس ہے بہت ٹھیک زیادہ ہو گیا یہاں سے چلیں گے فریکوینسی کے تھرو لائیو ویلکم بیک جناب آپ خوش آمدید کہتی پروگرام کا نام آج انڈیپینڈنس ڈے کے حوالے سے جو ہمارا پروگرام ہے فم 97 کے لائیو اسٹوڈیو سے میں آپ کی ہوسٹ آج محمد شہزاد اور میرے ساتھ موجود آج بہلول مرزا اور آپ سن رہے ہیں ہمارا کھڑے FM 97 کی لائیو ٹرانسمیشن آج صبح سے لے کر شام تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور بہت سی ہم انڈیپینڈنس ڈے کے حوالے سے گپ شپ لگا رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ کافی لوگ ہمارے ساتھ شامل ہیں ان کو بھی ہم ساتھ ساتھ شامل کریں گے آج کیونکہ شو کے سٹارٹ سے ہم انڈیپینڈنس ڈے پہ بات کر رہے ہیں تو یاد آیا کہ جیسے سٹارٹ پہ بات کی تھی کہ محرم بھی ہے اور یہ 9-10 آ رہی ہے تو یہ جو لوگ اتنا مطلب اس پہ بھی کرتے ہیں سبیلیں وغیرہ لگاتے ہیں تو ان پہ کیا کچھ میں نے دیکھا ہے کہ کیونکہ میرا کیونکہ پروگرام تھا اس دن میں نے اس میں بھی کہا کہ امام حسین علیہ السلام صرف ہمارے یا آپ کے یا کسی اور کے نہیں ہیں امام حسین علیہ السلام پوری کائنات کے رہنما ہیں اور امام ہیں اور میں نے کافی دیکھا ہے کہ جب لوگ سبیل لگاتے ہیں جب لوگ اپنے اپنے گھروں پہ لنگر تقسیم کرتے ہیں وہ اس شیعہ سنی کی بحث سے نکل جاتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ یار یہ دن ایسے ہیں یہ سوگ کے دن ہیں یہ عقیدت کے دن ہیں یہ بڑے خاص اور محترم ایام ہیں ان میں ہم جتنا ہو سکے لنگر تقسیم کریں سبیلیں لگائیں نیازیں تقسیم کریں اور بڑا بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں لوگ اور آپ کو بتائیں کہ پانی کسی کو ایک گلاس پانی دینے کی 10 نیکیاں ملتی ہیں اور جو لوگ اب ایک ٹب بھر کے بندہ بیٹھا ہے وہ سبیل اس نے لگائی ہوئی ہے اور وہ ان کے لیے لگائی ہوئی ہے جو صبح سے لے کے شام تک مجالس میں جلسے جلوسوں میں بزی ہیں اور ان کے لیے لگائی ہوئی ہے وہ جب ان کو پانی دیتے ہیں تو یقین مانے جب ان کے پسینے خشک ہوتے ہیں جب وہ تو بہت دعا وہ بھی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بہت پسند ہے کہ آپ کسی پیاسے کو پانی پلائیں بہت بڑا اجر ہے اور اجر عظیم وہ اپنا وصول کر لیتے ہیں صرف ایک پانی گلاس کے بدلے میں آپ کہتے ہیں کہ جب کوئی دکھی ہو تو آپ اس کو بیٹھ کے دلاسا بھی دو نا تو آپ اس کے دکھ میں برابر کے شریک ہوتے ہو تو پھر یہ ماتم وغیرہ لوگ کیوں کرتے ہیں یہ مطلب کیا یہ ماتم لوگ یہ بیسیکلی ایک احتجاج ہے یہ احتجاج ہے اور احتجاج اس لیے بندے کرتے ہیں مطلب کہ آپ اپنے طریقے سے اس غم کو مناتے ہیں ہر جگہ پہ ہر ملک میں ہر فقے میں یعنی کسی بھی غم کو منانے کا ایک الگ الگ اپنا ان کا طریقہ کار ہوتا ہے وہ اس لحاظ سے اپنی کسی بھی آپ دیکھیں جس طرح سے میلاد کا مہینہ آتا ہے بعد ربیع الاول آتا ہے تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف جھنڈیاں لگا لیتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو سجاوٹ کرتے ہیں لائٹس لگا لیتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سبیل لگائی ہوتی ہے یعنی ہر قسم کی ہر بندے کی الگ الگ ڈیوٹی ہوتی ہے اور ہر بندہ اپنی اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہوتا ہے وہ بھی عبادت جس نے سبیل لگائی ہے وہ بھی سمجھ رہا ہے میں عبادت کر رہا ہوں جس نے لائٹس لگائی ہیں وہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں نے آج کے دن کو روشن کیا ہے جو لوگ اندھیرے میں آئیں گے ان کے لیے میں نے لائٹس لگائی ہیں یعنی ہر بندہ کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ ہم بھی کار خیر میں حصہ لیں یہ کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ دن ہوتا ہے اور یہ جو دن ہوتے ہیں ان کی آل اور ان کے نواسوں کے دن ہوتے ہیں اور بڑی عقیدت اور احترام کے ساتھ یہ لوگ مناتے ہیں کچھ لوگ وہ دیے وغیرہ بھی جلاتے ہیں وہ بالکل وہ کچھ لوگوں نے منت مانگی ہوتی ہے اور وہ اس طرح سے اپنا طریقہ کار جلدی قبول ہوتی ہے ان کے نام
کر لے کے جو دعا مانگے ان کا صدقہ دے کے. بے شک بے شک بے شک, بڑی پیاری بات ہے یہ والی. ہم نے کوئی چیز مانگنی ہو, ویسے تو اللہ تعالیٰ کے متبرک ذات فرماتی ہیں کہ میں آپ کی شارک سے بھی زیادہ نزدیک ہوں, آپ مجھ سے مانگ سکتے ہیں. لیکن کیونکہ اللہ واقع کربلا میں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کو پتہ ہے یہ جتنی بھی کائنات بنی ہیں, یہ دونوں جہان بنے ہیں, یہ چھوٹے سے چھوٹے ذرے سے بلند ترین پہاڑ کی چوٹیوں تک, سمندر, دریا, درخت, جنگل, بیابان, کائنات پوری, چرند, جتنی بھی چیزیں بنی ہیں نا, یہ ساری حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے بنی ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں کچھ بھی پیدا نہ کرتا اگر میں نے آپ کے نور کو پیدا نہ ہلک نہ کرنا ہوتا. تو اب ان کے صدقے کیونکہ بنی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں, اور ہم نے کوئی بھی دعا مانگنی ہو تو ہم ان کا وسیلہ استعمال کرتے ہیں, ان کا وسیلہ استعمال کرتے ہیں, ان کی آل کا وسیلہ استعمال کرتے ہیں. تو اللہ, ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کی متبارک ذات ہمیں ان کے وسیلے میں, ہم تو کیونکہ گناہگار بندے ہیں, ہم گناہگار بندے ہیں, ہم جتنی بھی کوشش کریں ہم اتنے نیک تو ہیں نہیں, ہم گناہگار ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں ایسے گناہگار بندے ہیں, تو ہم ان کا وسیلہ استعمال کریں گے تو شاید اللہ پاک ہماری جلدی سن لے. ویسے اللہ تعالیٰ کے آگے میں نے پنجابی میں محاورہ سنا ہے کہ کہتے ہیں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. ہاں, مل جانا ہوتا ہے آپ کو, لیکن ہم کیونکہ وسیلہ استعمال کریں تو ہمیں زیادہ مقدار میں اور جلدی بھی مل سکتا ہے. لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دعا مانگ بہت بے صبری دکھاتے ہیں اور مایوسی بھی دکھاتے ہیں. تو میں نے کافی لوگوں کو ایسے دیکھا ہے, بے صبری زیادہ لوگ مایوسی دکھاتے ہیں کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. تو ذرا صبر کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے. اور ویسے بھی جو بات ہم کسی سے شیئر نہیں کرتے وہ ہم اللہ تعالیٰ سے شیئر کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے شیئر کرتے ہیں, کسی کو نہیں بتاتے, وہ اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہیں اپنا دکھ سکھ. اور وہ تو ویسے بھی سب دیکھ رہا ہے, سب جانتا ہے, بہترین انصاف کرنے والا ہے, بہترین بدلہ لینے والا بھی ہے. بس تھوڑا صبر کرنا چاہیے ہمیں, یہ مایوسی اور یہ بے صبری نہیں دکھانی چاہیے. ہاں, صبر کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ایک بات اور میں ایڈ کروں کہ اکثر اوقات میں ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں, ہم بعض اوقات, فار ایگزامپل میں اب یہ کیونکہ کووڈ آیا, میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بھی گزرتا جا رہا ہے. مثال یہ دیتا ہوں چھوٹی سی کہ میں فار ایگزامپل اگر دعا مانگ رہا ہوں کہ میں نے BBS کرنا ہے, میں نے ڈاکٹر بننا ہے, میں نے چائنا جانا ہے, میں نے چائنا جانا ہے, اللہ تعالیٰ میری دعا قبول کر لے, میں نے چائنا جانا ہے, میں یہ دعا مانگ رہا ہوں. لیکن اب اللہ تعالیٰ ابھی میری دعا قبول نہیں ہو رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا تو سن لی ہے, اب آگے اللہ تعالیٰ نے جب چائنا کی طرف نظر دوڑائی ہے تو چائنا میں تو کووڈ آیا ہوا ہے, چائنا میں تو لوگ مر رہے ہیں. اب میرے حق میں جو اللہ تعالیٰ نے بہتر سمجھنا ہے وہ کرنا ہے. اب میرے حق میں بہتر یہی ہے کہ میں پاکستان میں رہوں. میں تو اپنے تو ڈاکٹر MBBS کے لیے میں تو چائنا جاؤں گا, لیکن مجھے تو نہیں پتا نا کہ وہاں پہ کیا طوفان آیا ہوا ہے. اس لیے دعا آپ مانگیں ضرور, لیکن اگر دعا قبولیت میں تھوڑی دیر ہو رہی ہے تو وہ آپ کو ملے گا وہ جو آپ کے حق میں بہتر ہو. ابھی آپ فی الحال وہ مانگ رہے ہیں جو آپ کے حق میں بہتر ہے, لیکن آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے حق میں کیا بہتر ہے. یہ ہماری جو ذات اللہ پاک سبحان متبرک جو ذات ہیں وہ بہتر فیصلہ کرنے والی ہیں, اور ان کو بہتر طریقے سے پتا ہے کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے. اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہمارا کہیں جانے کا پروگرام نہیں ہوتا, لیکن کہتے ہیں کہ جہاں نصیب ہو وہاں سے انسان کھا لیتا ہے. تو بڑا اتفاقی ویسے واقع میں میرے ساتھ کہ نہیں کہیں پہ جانے کا بالکل پروگرام نہیں, رستے میں کوئی ایسا انسان ملے کھینچ لے گا, اپنے کھانے کا ٹائم ہوگا, اور وہ پھر زیادہ سے پاپا بھی ایسے بولتے ہیں کہ جہاں دانا پانی لکھا نا وہاں انسان چلا جاتا ہے, خود بہت کھینچا ہوا چلا جاتا ہے. تو جہاں نہ ہو وہاں بے شک بندہ رات سے تیاری کر کے بیٹھا نہیں جاتا. اب جیسے میں نے جانا تھا بنڈی بہاولدین, تو اب مجھے راستے میں شام تھی, تقریباً سردیاں تھیں تو 6-6:30 بجے شام کو بہت اندھیرا ہو جاتا ہے سردیوں میں. تو تقریباً ڈنگا تھوڑا سا آگے جا کے تو میری بائک خراب ہوگی, تو وہاں پہ ایک گھر ہے سائڈ پہ. میں نہیں جانتا نا زندگی میں کبھی سوچا تھا کہ ان کے گھر جانا ہے نہیں جانا. تو ان کی نا ایک ماں جی آئی تو مجھے لے گئی, کہتی ہیں بیٹا آؤ گھر پہ. انہوں نے مجھے کھانا کھلایا, تو کھانا شانا کھا کے میں جب بائک اتنی دیر میں ٹھیک ہوگی تو میں جب واپس اپنی یعنی منزل کی طرف جا رہا تھا آگے, تو میرے پھر خیال میں آیا کہ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں نے یہاں سے کھانا کھانا ہے. تو پھر وہ جو آپ کے پاپا نے آپ سے بات کی تھی نا کہ رزق پہ لکھا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام. تو اس پہ وہ جو روٹی میں نے کھائی تھی نا اس پہ میرا نام لکھا ہوا تھا. میں نے وہاں پہ رکنا تھا, میری بائک خراب ہونی تھی, ماں جی نے باہر آنا تھا, پھر اندر جانا تھا, میں نے وہ روٹی کھانی تھی. ہاں, تو اس لیے یہ بات بالکل ٹرو ہے اور حقیقت ہے. قسمت سے میں جو ایسے معاملات زندگی میں آ جاتے ہیں جس پہ
انسان کو وہی ہوتا ہے جو قسمت اور نصیب میں لکھا ہوتا ہے. یہ موت کے والے سے بھی ہے کہ جدھر آپ نے مرنا ہوتا ہے آپ کو قسمت اور مقدر وہاں پہ جا کے کھڑا کر دیتے ہیں. 5:55 on the dial. آج کا ساتھ ہمارا آپ لوگوں کے ساتھ یہی تک تھا. بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ مجھے, تھینک یو اور سو مچ. بہت زیادہ میری نالج میں اضافہ بھی ہوا. بڑا مزہ آیا. ہوپ سو آپ لوگوں کو بھی مزہ آیا ہوگا. اپنا بہت سا خیال رکھیے اور ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ سلسلے پاک کے دل سینے میں دھک دھک دھڑکتا رہتا ہے, اس سے بھی ملاقات ہوگی. لیکن تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد, زندہ باد. جی جناب, آپ سے بھی ہم اجازت لیں گے. بہت مزہ آیا آپ لوگوں کے ساتھ. آپ کے پیار محبت سب کو بہت بہت شکریہ. اور آپ اپنا اینڈنگ میسج دیں. جی, اینڈنگ میسج یہ ہے کہ ہمیشہ ہمت میں رہیں, کبھی بھی ہمت نہ ہاریں, اور ہمیشہ امید, ہمت اور اعتماد. امید رکھیں آگے بہتر ہوگا, اور ہمت رکھیں آگے بڑھنے کی, اور خود پہ اعتماد رکھیں کہ آپ نے جو آگے بڑھ کرنا ہے وہ ہوگا. یہ 3 چیزیں اپنے مائنڈ میں رکھیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ مجھے اور عارض شیزہ کو اجازت دیں. ہمیشہ خوش رکھیں, خوش رہیں, خوش رکھیں, اور دوسروں کو بھی خوش رہنے دیں. اللہ حافظ. حافظ.